अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुआशी और सियासी इस्तेसाल दुनिया का एक बड़ा मसला रहा है। गो कि यूरोप और मगरबी ममालिक ने काफ़ी हद तक इन मसाइल पर काबू पा लिया है, क्योंकि शायद उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि जुल्म का निज़ाम हमेशा नहीं चल सकता। लेकिन तीसरी दुनिया के ममालिक में ये मसाइल अब भी आम हैं। टाइम मैगजीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 70 की दिहाई में चेकोस्लोवाकिया में हेस्लाओ हावेल नामी एक शायर और सियासी कारकुन था। अपनी तहरीरों में ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद करने और इस्लाहात का मुतालबा करने की पादाश में उसे जेल भेज दिया गया। हुकूमत ने उसकी तहरीर और तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी और 1979 में उसे 4.5 साल की सजा सुना दी गई। वो जेल से रिहा हुआ तो लोग जौक दर जौक उससे जुड़ने लगे और फिर चेकोस्लोवाकिया में वेलवेट इनकलाब बरपा हुआ। 1993 में इस मुल्क की तशकील नौ हुई तो हेस्लाओ हावेल इसका पहला सदर मुंतखब हुआ। वो हमेशा कहा करता था कि ट्रूथ एंड लव मस्ट प्रिवेल ओवर लाइज एंड हेट। गुज़श्ता साल मई के महीने में उस वक्त की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू हुआ। फिर मुल्क के 65% इलाके पर हुक्मरानी करने वाली जमात ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। उसके कुछ रहनुमा पाबंद सलासल हुए और बहुत सौ ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस जमात के अहम रहनुमा परवेज खटक ने अपना एक अलग धड़ा बना लिया और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को मैंने बनाया था और अब मैं ही इसका सफाया करूंगा। दूसरी तरफ इलेक्शन 2024 के इंतखाबी अखाड़े में तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार तो मैदान में उतारे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले से महरूमी पर भी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। यहां सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ कट टू साइज हो रही है या दीगर बड़ी जमातों की तरह उस इम्तिहान से गुजर रही है जिसके बाद सियासी जमातें पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरती हैं। इंतखाबी निशान से महरूम तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की इंतखाबात के बाद अहमियत बढ़ जाएगी। तहम इलेक्शन से कबल भी पीपल्स पार्टी की नजरें पीटीआई के वोट बैंक पर जमी नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो के बाद अब पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी को वोट देकर नून लीग की हुकूमत बनने का रास्ता रोकें। इंतखाबी निशान से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अमली तौर पर इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो चुकी है। आजाद उम्मीदवार किस हद तक काबिले एतमाद रहेंगे? हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। मैं ये इसलिए नहीं कह सका कि आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्योंकि आपने 1 सितंबर 2023 को पार्टी ओहदा छोड़ दिया था। पार्टी तो है आपके साथ या आप पार्टी भी छोड़ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ था और पार्टी के साथ रहूंगा। ये तो चीज़ वो है कि जो खून में बसती है जी। और खान का नजरिया तो है कि हमें तो हाथ पकड़ के उसने सिखाया कि सियासत होती क्या है। सो इसका सवाल तो मेरे लिए तो बनता नहीं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज समथिंग वेरी ऑड फॉर मी जी। चले जी फिर तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी हम कह सकते हैं सर। ना। बतौर एक सियासी कारकुन और रुकन पार्लियामेंट आप कैसे देखते हैं ये जो पेशरफ्त हो रही है इस वक्त आपकी जमात के हवाले से? अमीर भाई, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही शदीद। देखें, सियासत जमहूरियत तब तक, जमहूरियत का मकसद है क्या कि अवाम अपना वोट रखे हायदे इस्तेमाल, हक राय दे इस्तेमाल करते हैं और किसी एक जमात को या किसी एक शख्स को चुनते हैं अपने ऊपर हुक्मरान के लिए, और फिर वो 5 साल उसके ऊपर हुकूमत करता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जिस तरीके से पाकिस्तान में पूरा 1-1.5 साल से ये जो पूरी एक नौटंगी चल रही है, एक ऐसी जमात जो कि पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात थी और पूरा पाकिस्तान इस वक्त कह सकता है दिल पे हाथ रखे, और वो लोग भी जो हमारे मुखालिफ वो भी कह सकते हैं कि इसमें घर घर में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक शख्स का नाम लोगों की जबान पे, वो इमरान खान। अब उन तमाम लोगों को उनके उस राइट से आपने महरूम कर दिया और आपने ये कहा कि क्योंकि जनाब ये इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया और पार्टी इलेक्शन नहीं हुए और फलाना कर दिया। इवन कहते हैं कि आप टीवी के ऊपर भी उस शख्स का नाम लेने से भी खौफजदा है। केसेस तो चल रहे हैं ना, नाम तक उन शख्स का नहीं लिया जाता। बानी पीटीआई नाम नहीं, फोटो के ऊपर काला कर दिया जाता है। चले, एक ऑप्शन थी कि 8 फरवरी को इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आप लोगों को उनकी चॉइस देते, आपने वो चॉइस वापस विड्रॉ कर दी। अब होगा क्या कि हमारे पास बहुत सारे निशानात हैं, लेकिन मैं आपको फिर यकीन जानूं, मैं इस वक्त पंजाब, साउथ पंजाब में बैठा हूं। साउथ पंजाब के जो दूर अफ्तादा इलाके, लोग वहां पे भी घरों में ऐप खोल के बैठ गए कि अच्छा। कौन सा हल्का नंबर और कौन सा मेरा मेरा जो जो जिस शख्स है जिसको ये टिकट मिला है और उसका सिंबल क्या है। वो हुक्का हो, वो प्याला हो, वो सब्ज मिर्चें हो, वो माखी की मक्खी हो, वो अपना अपना सिंबल याद करके बैठे। 8 फरवरी को जो रिजल्ट आना है वो आपको और मुझे अंदाजा है वो क्या होगा कि पंजाब में और सिंध में और मेजॉरिटी केपी में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही फैसला हो चुका कि ये जो आजाद निशान पे पीटीआई के लोग जड़ रहे हैं ये जीत जाएंगे।
ایشو جو بڑا ہے کہ 9 فروری کی صبح کیا ہوگا، اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے. میں دعا کرتا ہوں اور میری امید ہے، ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. اگر 9 فروری کی صبح یہ تمام لوگ جو جیت کے آئیں گے، اگر ان تمام کو مجبور کر دیا بھیڑ بکریوں کی طرح کہ تم نے ادھر جانا ہے، تم نے ادھر جانا ہے، ایسا ہونے نہیں لگا. اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں کو ٹکٹ ملا ہے، مجھے اللہ سے بھی امید ہے اور لوگوں سے بھی امید ہے کہ وہ اس نظریے پہ ویسے ہی ٹکے رہیں گے. اور مجھے انشاءاللہ یہ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. لیکن اگر پتہ نہیں کس لیول پہ جا کے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور وہی ہارس ٹریڈنگ جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے ہمارے ساتھ سندھ ہاؤس میں ہوا تھا، وہ 20 لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، اب پورے پاکستان میں 200 یا 400 لوگ. تو ہم پاکستان کی بنیاد کیا رکھ رہے ہیں؟ وہ کون سا پاکستان ہوگا جو اس الیکشن کے نتیجے میں، اس جمہوریت کے نتیجے میں، اس 8 فروری کے بعد پھر چلنا شروع ہوگا؟ ایسی لولی لنگڑی جمہوریت کا پھر فائدہ، ایسے ڈھکوسلے کا پھر فائدہ ہی کیا؟ آپ الیکشن نہ کروائیں. آپ کہہ دیں جی نواز شریف صاحب تم تایات، نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کے، یہ سارا پاکستان تمہارا، تمہارے بعد تمہاری بچی کا، تمہاری بچی کے بعد اس کی بچی کا، ہم سارے قبول کر لیں گے. پھر یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے اس پروسیس کو چلانا ہے، آپ نے اس ملک کی معیشت کو چلانا ہے، آپ نے اس حقیر سے عوام کی اس رائے کو تھوڑی اہمیت دینی ہے، تھوڑا سا اس پروسیس کو چلنے دیتے، عوام کا پتہ چل جانا تھا. سو میری امید ہے کہ انشاءاللہ سینٹی ول پریویل، the wisdom will prevail as well. اور 8 فروری کو انشاءاللہ جو لوگ حق رائے استعمال کریں گے، نو وہی ریپرزنٹیشن پاکستان کو آگے لیڈ کرے گی. کنفیوژن تو پیدا ہو رہی ہوگی دو وجہ سے. ایک تو ایک انتخابی نشان بلہ گزشتہ 26-27 سال سے آپ کی پارٹی کی علامت تھا، ہر شخص جانتا تھا، نئے سے نئے نشانات. اور دوسرا یہ کہ ایک حلقے پہ ایک سے زیادہ لوگوں نے کاغذات جمع کروائے تھے، کچھ لوگ وڈرا کر گئے، کچھ ابھی بھی آزاد ہیں. اب کچھ ایک آزاد آپ کے ساتھ ہے، کچھ آزاد آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ آزاد ہونے کی حیثیت سے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کیش کروائیں. کنفیوژن تو ووٹر کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے. کنفیوژن تو ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. دیکھیں ایک پارٹی ایک نشان، ایک سمبل ہوتا ہے، وہ بیسیکلی اس کا برانڈ ہوتا ہے. جیسے ایک مطلب کموڈٹی ہے، اس کی اپنی برانڈنگ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک شاپر ہوتا ہے، اس کے اپنا ویژنری امیجز ہوتے ہیں. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا سمبل بھی اس کا برانڈ ہوتا ہے اور لوگوں کو یاد ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی دوسری رائے میں یہ ایسا ایشو نہیں ہے. لوگوں نے اپنا ذہن تو بنا لیا، وہ سمبل ڈھونڈ لیں گے. یہ جو دوسرے والا آپ نے ایشو کہا نا کہ ایک ایک جگہ پہ دو دو کینڈیڈیٹ، یہ پرابلم کم از کم تحریک انصاف میں موجود نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں پچھلے کوئی ایک ہفتے کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر کم و بیش کو 15 سے 20 لوگ ایسے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور وہ انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کر رہے تھے. الحمدللہ میں نے ساؤتھ میں کیونکہ پہلے 12-13 سال سے کام کیا، ایک فون پہ اگر سمپل ریکویسٹ بھی کیے کہ آپ کو پارٹی پالیسی کی پابندی کرنی چاہیے، ان لوگوں نے اسی ٹائپ الیکشن وڈرا کیا اور جو اصل کینڈیڈیٹ تھا اس کے حق میں انہوں نے فوراً حمایت کا اعلان کر دیا. سو ایسا کبھی نہیں ہوگا. لوگ خان صاحب کے ڈسیزن کو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا پی ٹی آئی کا ورکر ہو یا کینڈیڈیٹ ہو، وہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اکا دکا کیسز کہیں نہ کہیں ہوتے رہیں گے، اینڈ انشاءاللہ 2-4 دن میں ہم اس کو بھی ریزالو کر دیں گے. بٹ یس، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کنفیوژن کی وجہ سے جو ووٹر ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹریس میں ضرور ہوگا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، نہ لوگ اتنا کوئی پرنٹ میڈیا دیکھتا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا. سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر لوگوں کے ہر وقت ہاتھ میں ہے. سو لوگ اتنی سپیڈ سے انفارمیشن پھیل رہی ہوتی ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کا رات کا ڈیسیژن 11:30 نہیں آیا تھا اور 12 بجے ایک نئی کیمپین سٹارٹ ہو گئی. اور اس صحیح. وقت تک تو اب یہ اب بڑا یہ ہوگا جی، ایک سنا جی اس دن ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ سلو کر دیے جائیں گے. اس دن وہ میسج جو واٹس ایپ کا میسج نہیں آتا جس پہ آپ 8287 پہ کرتے ہیں، جس میں وہ ڈیٹیل آتی ہے آپ کی، وہ تو وہ اس کا بھی ہم نے کور اپ کر لیا کہ ہم نے ای ایم ایس سسٹم پرچیز کر لیا. تو میجورٹی ہمارے کینڈیڈیٹس کے بعد وہ سسٹم موجود ہوگا جس میں پورا ووٹر کی اندراج ہے بڑا. سو لوگوں کو پرابلم نہیں آئے گی. سو ہم نے اپنے بیک اپ پلانز مکمل کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کنفیوژن کا جو پلان تھا اس کو ان کے پلان کو خراب کرنے کے لیے اپنا پلان جو ہے نا وہ کافی طور پر کلیئر کر لیا. جی دیکھیں وہ آپ جتنے پلان بنا لیں، لیکن پلان شکنی بھی، اس کا بھی پلان موجود ہوگا. بس ایک ان کا، ایک ان کی چاہت ہے، ایک ہماری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری رب کی جو چاہت ہے. بالآخر وہی ہوگا. یہ فرمائیں کہ آج بھی جاوید ہاشمی صاحب کل سے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے داماد کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے نواسے کو گرفتار کر لیا. ان کے یہاں ورکر کنونشن تھا آپ ہی کا، چونکہ وہ آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے، تو وہاں پر بھی پولیس نے ریڈ کیا. یہ آج کے دن تک یہ صورتحال ہے. ابھی یعنی 2 ہفتے رہ گئے الیکشن میں، 13 دن بلکہ رہ گئے. تو الیکشن کے دن جو آپ کا پولنگ ایجنٹ ہوگا، جو آپ کا پولنگ کا سٹاف ہوگا، اگر ایک دن پہلے ہی وہی غائب ہو جاتے ہیں تو پھر پولنگ کون آپ کی کروائے گا؟ عوام. جی یقین جانی، صرف اور صرف عوام. ہمیں اگر اس وقت خدا کے بعد کسی سے امید ہے تو عوام کے اوپر ہے. دیکھیں یہ ایشو تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. پارٹی نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ اتوار کے بعد تمام جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ فیلڈ میں اوپن ہو کے آ جائیں.
چاہے گرفتاری ہو یا کچھ بھی ہو، اب ایک دفعہ تو یہ ابھی obviously یہ جنگ ہونی ہے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت تک بھی جو خوف ہے وہ کینڈیڈیٹس، اب میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں وہ کینڈیڈیٹس جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے اور وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور بھیڑ بکری کی طرح شاید 9 فروری کو ان کو ہانکا نہ جا سکے، ان کے حوالے سے مشکلات بہت زیادہ ہیں. سو آئی ایم شیور کہ یہ تو رہے گا. اس دن جب الیکشن والے دن پاکستان میں 12.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ درج کرنا ہے، ووٹ ڈالنے. 12.5 کروڑ عوام جب سڑکوں پہ 8 فروری کی صبح نکل کے آئے گی اور 5 بجے تک شام کو 8 گھنٹے میں 12 کروڑ لوگوں نے پاکستان کی کئی ہزاروں پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اتنے میس لیول کی جب موومنٹ ہو رہی ہے تو اس میں ریگنگ کرنا، اس کو منوور کرنا آسان ہوگا. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، مطلب میں اگر ووٹ ڈالنے جاتا ہوں تو پولنگ اسٹیشن پہ جو سامنے شخص کھڑا ہے، جو بھی چاہے پولیس والا ہے، چاہے وہ پولنگ کا عملہ ہے، یا جو بھی شخص وہ ریگنگ کرنے کی کوشش کرے، ہے تو میرے جیسا ہی نا، میری جیسی مٹی کا بنا ہوا ہے، میری جیسی اس میں طاقت ہوگی، میرے جیسا زبان بولتا ہوگا، کتنا کچھ وہ میرے ساتھ کر لے گا. اگر اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جا کے اس فلانی جگہ پہ عمران خان کے فلانے امیدوار کو حقے پہ جا کے ووٹ ڈال کے دے آؤں گا، وہ مجھے روک نہیں سکتا. ہاں جو کچھ ہونا ہے وہ 5 بجے کے بعد ہوگا. اس کے وہ کہتے ہیں I cannot predict the unpredictable. Yet اس دن کم از کم 8 بجے تک، شام 5 بجے تک ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. سو کنفیوژن اپنی جگہ پہ، لیکن ووٹر اپنا ذہن بنا چکا ہے اور جس زور سے وہ جائے گا اس زور کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا اس کو مجبور کر سکے گی یار نہیں ہم اس طرح کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر والے اس میں جائے کیمپ پہ اور وہاں سے پرچی بنا کے اور جا کے عمران خان کو ووٹ ڈالے، یہ پہلے بھی دیکھتے رہ گئے، لیکن آئی ایم شیور کہ اتنی ایمان کے ساتھ جب کوئی نکلتا ہے نا اس کو روکنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ووٹ ضائع کیے گئے، بیلٹ پیپر کے اوپر ایک سے زیادہ موریں لگائی گئیں، ڈبے بھی پورے کے پورے غائب ہو گئے، نتیجہ صبح 5 بجے تک اناؤنس نہیں ہوا، آروز ساتھ مل جاتے ہیں، یہ ہوتا رہا پہلے بھی. آپ کو شاید راجن پور کا الیکشن یاد ہوگا، آج سے پچھلے 1 سال پہلے، پچھلے سال جولائی میں ایک راجن پور کا بائی الیکشن ہوا تھا جب وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ جعفر لغاری صاحب فوت ہو جی گئے. بالکل. تو ان کی فوت کے بعد جب محسن الیکشن ہوا، لغاری جہاں سے جیتے تھے. جی جہاں سے محسن صاحب، اب وہ اس الیکشن میں جو کچھ وہاں پہ ایک ریاستی دہشت گردی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کمشنر ڈی جی خان نے جا کے وہاں پہ لوگوں کی فصلوں کو آگ لگوا دی، ڈی سی پرچے پہ پرچے دیا جا رہا تھا، وہاں پہ جو ڈی پی او تھا وہ بھی بہت ہی ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی تھی، حیران کن کی چیزیں تھی. لیکن اس دن ایک چیز ہمیں کنفرم تھی، میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اس دن صبح 10 بجے ایک انٹرویو دیا، بڑا وائرل بھی ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ 15,000 پرچی ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ الیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے 15,000 پرچی صبح ہی صبح پہلے 300-400 پولنگ اسٹیشن میں 15,000 پرچی ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں، 50 پرچی ہر جگہ پہ عملہ ڈلوا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر لیڈ 50,000 کی ہے تو پھر یہ 15,000 کچھ نہیں کرے گا، اور ایٹ دا اینڈ ہم 35,000 سے الیکشن جیتے تھے. سو اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، جو کہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ 40 سے 50% کے درمیان ٹرن آؤٹ ہوا، تو پھر اتنی بڑی موومنٹ کو ریگنگ کے ذریعے کینسل آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں اگر اس دن کوئی اتنی خوف کی علامت پیدا کر دی جائے کہ لوگ گھر سے نہ نکلیں، میں وہ کہتا ہوں I cannot predict the unpredictable. سو میرا اندازہ ہے کہ اگر 40% تک ٹرن آؤٹ ہوا تو 15-20 ہزار کی پرچی ڈالنا بھی شاید الیکشن کمیشن کے کام میں نہ آ سکے، تو تب بھی عمران خان صاحب کی امیدوار انشاءاللہ بھاری حصے سے جیتیں گے. بہت بہت شکریہ سینیٹر اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے معاشی منشور، یہ معاشی منشور قابل عمل کس حد تک ہیں، بات کریں گے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے. بریک کے بعد خوش آمدید. آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ماہر معاشیات پروفیسر نوئل پالمر کہتے ہیں کہ اقتصادی ترقی سے مراد معیشت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہے، اور یہ معاشی ترقی عام معیار زندگی میں، یعنی عام لوگوں کے معیار زندگی میں اضافے کے مترادف ہونی چاہیے. عالمی ادارے OECD کی ایک رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں معاشی ترقی غربت کو کم کرنے اور عوام کا معیار زندگی بہتر کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. مضبوط معاشی ترقی خوشحالی اور مواقع کو جنم دیتی ہے. روزگار کے مواقع میں اضافہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس پیش رفت سے معاشرے میں کاروباری افراد میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہی طبقات گورننس کو بہتر بنانے کے لیے دباؤ کا محرک بنتے ہیں. یوں بہتر گورننس مضبوط اقتصادی ترقی اور انسانی ترقی کو آگے بڑھاتی ہے. پاکستان میں عام انتخابات 2024 میں صرف 13 روز باقی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے. سیاسی رہنما اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کر مہنگائی میں کمی جیسے
عوامل اور عوام کے دیرینہ مسائل حل کریں گے، لیکن اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کے بعد معاشی استحکام کی کوئی امید ہے؟ گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان میں تاریخ کی بدترین مہنگائی دیکھی گئی، جس نے عوام الناس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے 16 ماہ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں اور بجلی گیس کے بلوں میں ہولناک اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن 2024 کی انتخابی مہم میں مختلف سیاسی جماعتیں عوام کو ریلیف دینے کے وعدے کر رہی ہیں۔ بعض سیاسی جماعتوں نے اقتدار میں آنے کے بعد 300 یونٹ مفت بجلی دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نئی حکومت مہنگائی کی شرح میں فوری کمی کر پائے گی؟ کیا نئی حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ جبکہ ایک طرف تو نئی حکومت کو پاکستان کے پرانے قرض چکانے ہیں اور دوسری طرف 2024 میں ایک بار پھر آئی ایم ایف سے قرض لینا ہے، اور یہ قرض بھی کڑی شرائط پر ہوگا۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آئندہ چند سالوں تک آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ 2023-24 نومبر کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2024 میں 28 ارب ڈالرز تک کی قرض ادائیگیاں کرنی ہیں۔ ایسے میں سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کیسے پورے کریں گی؟ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے آئندہ 4 سال میں پاکستانی برآمدات 40 ارب ڈالر سے بھی کم رہنے کا تخمینہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی اگلے 4 سال میں تقریباً 7 ارب ڈالرز مزید بڑھ جائے گا۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ بڑے بڑے دعوے، سیاسی جماعتوں کے دل لبھانے والے دعوے، کوئی کہہ رہا ہے 300 یونٹ بجلی مفت، کوئی کہہ رہا ہے 5 سال میں تنخواہیں دگنی، کوئی کہہ رہا ہے 50,000 تک ہم کم از کم اجرت کو لے کر جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم مفت ٹرانسپورٹ فیسلٹیز دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم کسان کارڈ دیں گے۔ اس معیشت جس کی حالت یہ ہے، اس میں یہ سب کچھ کیسے دے پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ کہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت مناسب سمری پیش کیا ہے حالات۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الیکشنز میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ تحفے کہتے ہیں کہ بانٹیں گے، مگر یہ الیکشن کی خاص اہمیت ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم الیکشن اس لیے ہے کہ معاشی حالات ہمارے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ کے ایک بہت خراب وقت کا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ریلیف پیکیجز آپ اناؤنس کرتے ہیں، دیکھیں میں یہ کہتا چاہتا ہوں یقیناً ہمارے عوام کو ریلیف کی بالکل ضرورت ہے۔ دے نیڈ سپورٹ۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اتنے زیادہ اناؤنسمنٹس کر دیے اور اس کو اس طرح سے بیلنس نہیں کرنے کی کوشش کی کہ اس کی فائنینسنگ کس طرح آپ کریں گے۔ اگر آپ یہ سارے جو آپ ریلیف پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں تو ہزاروں اربوں میں چلے جاتے ہیں، جو اچھی بات ہے اگر آپ نے عوام کو اتنا پیسہ پہنچایا۔ کیسے پہنچائیں گے آپ جب آپ کا بجٹ کا خسارہ، آپ کا جو پبلک ڈیٹ، آپ کا جو باہر کے قرضوں کا لیول آسمان تک سب پہنچ چکے ہیں؟ آپ کو اگر ایک سینسیبل نیشنل پارٹی، آپ اگر ہم دیکھنا ان کو اس طرح چاہیں تو ہماری امید یہ تھی کہ ریلیف کے ساتھ ساتھ فائنینسنگ کے بھی ذریعے بتائے جائیں، اور خاص طور پہ جو اس ملک کا جو امیر طبقہ ہے یعنی کہ ایلیٹ، جن کو بے شمار آپ نے کنسیشنز، ریبیٹس، ریلیفز وغیرہ، ٹیکس نظام میں قیمتوں میں کمی وغیرہ وغیرہ جو آپ نے فائدے پہنچائے ہیں، تقریباً 3 سے 4 ہزار ارب کے، اگر آپ ان کو کم نہیں کرتے تو سسٹینیبل فائنینسنگ کہاں سے آپ لائیں گے؟ اور خرچے جو آپ کے بے شمار لیول تک پہنچ گئے ہیں، ایس او ایز پر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر 1500 ارب سے زیادہ خرچ۔ دیکھیے، ایک بیلنسڈ مینیفیسٹو پیکج کی ضرورت تھی، خاص طور پہ پاکستان کے تاریخ کے لحاظ سے۔ اس وقت ایسا انفارچونیٹلی میں نے کم از کم ایک پارٹی کا جو مینیفیسٹو آیا ہے اس کو نہیں دیکھا ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے جس کا مینیفیسٹو 15 تاریخ کو آنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اس بات کا ہم سب کو بہت افسوس۔ ڈاکٹر صاحب، بجلی جس کا پہلے ہی گردشی قرضہ، یعنی پورے توانائی سیکٹر کا، بجلی کا، گیس کا، وہ اس وقت ہزاروں ارب میں
داخل ہو رہا ہے دونوں کو ملا کے، جب گردشی قرضہ بجلی کا پہلے بہت زیادہ ہے تو پھر بجلی میں 300 یونٹ مفت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے دی، بات یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کو اکٹھا کر لیں، سرکولر ڈیٹ گیس اور بجلی کا، تو یہ 5.7 کھرب یعنی کہ 5,700 ارب، ایسا لیول ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ اس وقت ہوا ہے جبکہ آپ نے ان کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب آپ نرخ بڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کا جو قرضے کا لیول ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نرخ اتنے تیزی سے، اب دیکھیں نا، آپ نے گیس کے نرخوں کو تو 1100% بڑھایا چھوٹے لوگوں کے لیے۔ جب آپ اس طرح کے اضافے کرتے ہیں تو ڈیمانڈ میں بہت کمی آتی ہے، اور دوسری طرف with all due respects چوریوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسی ہوتی ہے۔ ایک سینسیبل پالیسی آف پرائسنگ وغیرہ سوچنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کر پاکستان کی حکومتوں نے آسان طریقہ ڈھونڈا کہ قیمتوں کو آسان تک پہنچائے، مگر اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ میں کمی نہیں، بٹ تیزی سے اور اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ٹائم ہیز کم ٹو فائنڈ اے اسٹرکچرل سولوشن ٹو دی انرجی سیکٹر پرابلم، جس کو میں پچھلے 2-3 سال سے اس کو ایک نام دیا ہے، دا بلیک ہول آف پاکستان۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف، تو شاید جو حالات ہیں وہ اس کو ہم نہیں شامل کر سکتے، لیکن آئی پی پی ہے، ایک اور پارٹی مرج ہو رہی ہے۔ یہ 2-3 پارٹیز، ان میں سے کسی بھی جماعت کے پاس کوئی نیا ایڈم سمتھ تو ہے نہیں۔ نون لیگ آئے گی تو وہی اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی آئے گی تو وہی سلیم مانڈوی والا ہے یا نوید قمر ہے یا کوئی اور، پہلے حفیظ پاشا آتے رہے ایک زمانے میں، تو حفیظ شیخ صاحب آتے رہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ یعنی طبیب بھی وہی ہے اور مرض بھی وہی ہے ملک کا، تو کیا کریں گے یہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی ایک انڈیویجول پہ نظام کو منحصر نہیں ہونا چاہیے، کلیکٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے پارٹی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کم از کم پیپلز پارٹی کا مجھے پتا ہے کہ بہت سے ڈسکشنوں کے بعد مینیفیسٹو تیار ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس مرتبہ کس طرح کا پروسیس رہا ہے، مگر دیکھیے بڑی پارٹیز میں there should be a process of discussion, deliberation and consensus building۔ اب پتہ نہیں یہ پروسیس، اب دیکھیے کچھ with all due respects اگر آپ اجازت دیں تو جب فیملیز پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرنے لگیں گی تو with all due respects نظام میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ڈسکشنز، ایکوالٹی آف ڈیبیٹ اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو پتہ نہیں کس پروسیس کے تھرو ہم یہ پروسیس آ رہا ہے کہ حکومت بننے کے بعد میں کس طرح کی پالیسیز سامنے آئیں گی۔ It should have been done through a process of discussion, deliberation and consensus building۔ پتہ نہیں ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ کیا یہ صحیح فگر ہے کہ ہمیں 2024 میں 28 ارب ڈالرز کی قرض ادائیاں کرنی ہیں؟ جی بالکل، آئی ایم ایف کا اسٹیمیٹ ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ قرضوں کی واپسی کا ہے، پھر دوسرا حصہ ہے تجارتی خسارے کا، اور پھر ایک تیسرا چھوٹا حصہ ہے کہ ہم ریزروز میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، اور چوتھا حصہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیٹ لائبلٹیز کا۔ تو یہ سب آپ ملا لیں تو یقیناً یہ 28 ارب ڈالر تک پہنچتا ہے، اور اس میں تقریباً 40 سے 45% صرف قرضوں کی واپسی کا اماؤنٹ ہے، اس لیے یہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک طرف تو ہر سال حکومتیں کسانوں کو خوش کرنے کے لیے سپورٹ پرائس گندم کی اور باقی اجناس کی بڑھاتی ہیں، جب گندم آپ کسان سے مہنگی خریدیں گے تو پھر آپ کنزیومر کو بھی مہنگی بیچیں گے، تو خریدار کے لیے بھی مہنگی ہوئے چلی جا رہی ہے اور کسان کو خوش کرنے کے لیے بھی گندم کی قیمت بڑھائے جا رہے ہیں۔ رادر کہ آپ گندم یا کسی بھی کراپ کی ان پٹ کاسٹ کو کم کریں، آپ اس کو لیور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی سپورٹ پرائس بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ گندم جو آج سے 20 سال پہلے اگر 300 روپے میں ایک من تھی تو وہ آج 4000 روپے سے کراس کر گئی ہے۔ اسی طرح کی پالیسیز اگر یہ دوبارہ لے کر آئیں گے تو یہ تو آج
سے 5 سال کے بعد 15-20 ہزار روپے میں آپ کو گندم دستیاب ہوگی، آٹا دستیاب ہوگا؟ یہ آپ نے بہت بڑا ایشو ریز کیا ہے قیمتوں کا، خاص طور پہ آؤٹ پٹ پرائسز اور ان پٹ پرائسز ایگریکلچر میں۔ 90s کے دور میں ایک مناسب پالیسیز فالو کی گئی تھی۔ اس وقت دونوں پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی بھی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی مسلم لیگ۔ سب سے اہم پرائس جو ہے ان پٹس کے لحاظ سے وہ فرٹیلائزر پرائس ہے، وہ سب سے بڑا ان پٹ ہے۔ اور اس میں 2 طرح کے فرٹیلائزرز ہیں، آپ کو تو پتا ہے، یوریا اور ڈی اے پی۔ جی۔ اس وقت 90s میں ایک بہت بڑا سبسڈی دیا جاتا تھا فرٹیلائزر پر، اور قیمتیں جو تھیں، سپورٹ پرائس وغیرہ، وہ مناسب امپورٹ لیول پہ جو پرائس ہے اسی کے طرح سے رکھی جاتی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایگریکلچرل سیکٹر کی پرفارمنس مناسب رہی 90s میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے فرٹیلائزر کی سبسڈی جو ہے وہ بہت حد تک کم کر دی۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہندوستان جو ہے، جس نے کپاس کی پیداوار 4 گنا کر دی کچھ سالوں میں، وہ اس وقت فرٹیلائزر پر، صرف فرٹیلائزر پہ سبسڈی 15 ارب ڈالر، یعنی کہ پاکستانی روپے تقریباً 4000 ارب روپے، اور ہم مشکل سے 40-45 ارب بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل مناسب کہہ رہے ہیں۔ فوڈ پالیسی میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے ان پٹ پرائسنگ کو کنٹرول کریں تاکہ آؤٹ پٹ پرائسز کم رہیں، اور غریب طبقہ جو ہے ان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ کھانے پینے اشیاء کی قیمتیں ہیں، وہ مناسب رہیں۔ دس از دا بیسک ٹینٹ آف اے سینسیبل پرو پیپل پالیسی جو ایبینڈن ہو چکی ہے پاکستان۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہرحال ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کے معاشی مسائل کے اوپر، اور وہ اس کو بالکل ایک عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے کہ پاکستان کی معیشت کے جو گورکھ دھندا ہے وہ کیا ہے۔ اب امتحان ہے آنے والی حکومت کا کہ وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے اگر آئے گی تو آنے والے چند مہینوں میں ہی اس پر عوام کا اور میڈیا کا دباؤ بڑھے گا کہ وہ اپنے اس منصوب پر عمل کر کے دکھائے۔ ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے وہ لاکھوں بچے جو اس وقت تعلیم سے محروم ہیں، ایک ان پڑھ قوم کیسے پاکستان کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں، یعنی 2.5 کروڑ پاکستانی بچے تعلیم سے ہی محروم ہیں، اور اگلے 20 سالوں میں تعلیم سے بے بہرہ یہ بچے بے روزگار نوجوانوں کا ایک ایسا ہجوم بن جائیں گے جن کی کوئی سمت نہ ہوگی۔ جہالت اندھیرا ہے، جبکہ علم ایک ایسی روشنی ہے جس کی چمک میں آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم انسانوں کے لیے نہ صرف روحانی بلکہ مادی فوائد بھی حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آج یورپ کی تعلیم یافتہ اور مہذب قومیں کبھی قرون وسطیٰ میں وحشی قبائل ہوا کرتی تھیں جن کا پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا، لیکن پھر جب یہ اقوام علم سے روشناس ہوئی تو یورپ میں امن و ترقی کا انقلاب بھی انہی اقوام نے برپا کیا۔ ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اسکینڈینیویا کے وہ ممالک ہیں جہاں یورپ کے وحشی قبائل وائکنگز آباد تھے۔ یہ سمندری راستے سے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، فرانس اور روس پہنچتے اور قتل و غارت گری کی وہ داستانیں رقم کرتے جن سے تاریخ آج بھی سرخ ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں انہی وحشی وائکنگز نے آئس لینڈ اور گرین لینڈ کو بھی آباد کیا۔ پھر ان اقوام نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور آج یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اقوام ہیں۔ آئس لینڈ میں دنیا کی بہترین جامعات ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کا شمار دنیا کے صف اول کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ روزی گولڈ سمتھ بی بی سی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں لکھتی ہیں کہ چند لاکھ کی آبادی والے ملک آئس لینڈ کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے والے افراد ہیں۔ آئس لینڈ میں ہر 10 میں ایک شخص کم از کم ایک کتاب کا مصنف ہے۔ آئس لینڈ اپنی قومی آمدنی یعنی جی ڈی پی کا 8% سے بھی زیادہ اپنی قوم کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ اس کی فیکس قومی آمدنی $73,000 سے بھی زیادہ ہے، جس سے آپ وہاں کے عوام کی خوشحالی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان اپنی قومی آمدنی کا 2% سے بھی کم تعلیم کے شعبے پر خرچ کرتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ناقص تعلیمی معیار کی وجہ سے تعلیم کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر نے جنم لیا، جو غریب اور تنخواہ دار طبقے کا خون نچوڑ رہا ہے۔ نہ صرف مغربی ممالک بلکہ ترکیہ جیسے ملک میں بھی شہریوں کے لیے معیاری تعلیم بالکل مفت ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم برائے فروخت ہے، یعنی جس کی جیب میں پیسہ ہے وہی اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے، اور جو مہنگی تعلیم نہیں خرید سکتا وہ یا تو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتا یا پھر چند جماعتوں کے بعد ایسے بچے خود ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ملک بھر میں 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ عوام کے لیے مفت اور اعلیٰ معیار کی تعلیم کا بندوبست کرے؟ آنے والے انتخابات جس بھی جماعت کو بھاری اکثریت سے منتخب کریں گے، اس سے قوم کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ ان 2.5 کروڑ یعنی 2,62,00,000 بچوں کا تعلیمی مستقبل کیا رکھتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔